अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हर दिन का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है उसमें जो हम नेगेटिविटी है उसको दूर करें। और इस वक्त ये जो माहौल है इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है कि आखिर आगे कार होगा क्या और किस तरीके से जो है ना इस पेंडेमिक से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जहाँ पर हमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं वहाँ हम इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि चैलेंजेस अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, मुश्किलात अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। हमें इस इम्तिहान में पास कैसे होना है, हमें इस मुश्किल घड़ी से निकलना कैसे है। अब हमें करना क्या है कि एक तो सबसे पहले जो एहतियाती तदाबीर हमें बताई जा रही हैं हम उस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद करें, और दूसरी बात ये कि एक दूसरे की जो मदद है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमारे अलावा जो और लोग मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, जो परेशानियों का शिकार हो रहे हैं, हम उनकी मदद करते हुए, कार खैर में हिस्सा लेते हुए उनके लिए सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सकें। और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक और चीज़ का हमें फोकस करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि एक तो हुकूमतों पर इस वक्त एतमाद रखें, बेजा तनकीद ना करें। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आर्मी, पुलिस ऑफिसर्स, इन पर एतमाद रखें कि ये जो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, एक कलेक्टिव एफर्ट है। तो बजाय इन सब पर तनकीद करने के, उंगली उठाने के, इनका साथ दें। हम देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन में कुछ हद तक नरमी दी गई, जिसकी वजह ये थी कि जो डेली वेजर्स हैं, जो लोग भूखे मर रहे हैं वो भूखे ना मरे, भूख का मुकाबला करना ज़्यादा मुश्किल है, तो उनके लिए रिलीफ दिया गया। लेकिन शायद लोगों ने इसे थोड़ा पिकनिक समझ लिया कि लॉकडाउन खोल दिया गया तो फौरी तौर पर सड़कों पर निकल आए। तो जिस तरीके से इस वक्त पुलिस फोर्सेस काम कर रही हैं सड़कों के ऊपर, आर्मी ऑफिशियल्स हैं, रेंजर्स हैं, वो आप लोगों को समझा रहे हैं बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ। तो खुदारा समझिए, अपने घरों में रहिए, वो हमारी जानों के मुहाफिज बने हुए हैं और ख़ुद सड़कों पर हैं, बाहर हैं, तो आप उनका साथ दीजिए यकीनी तौर पर। और तनकीद से परहेज़ कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो तनकीद की ज़रूरत नहीं है, हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो माहौल है इसमें हम सब एक दूसरे का साथ देकर ही इस पेंडेमिक से निमट सकते हैं। बात समझने की यही है कि कोरोना वायरस से महफूज कैसे रहना है, क्योंकि अगर इस तरह अगर हमने गफलत बरती तो मुश्किलात संगीन होती जाएंगी। हम अपने लिए सिर्फ मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए हम मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर आमिर जाफरी साहब, वेलकम टू द शो, जो कि बायोएथिसिस्ट हैं, सेंटर ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स एंड कल्चर SIUT से इनका ताल्लुक है, जो कि एक वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जो कि बायोएथिक्स पे काम कर रहा है। उसके साथ साथ डॉक्टर आसिफ लोया भी मेरे साथ मौजूद हैं, मेडिकल डायरेक्टर शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और खुबैब कयानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और हिना ख्वाजा भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर अदाकारा हैं। तो तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे कि प्रोफेसर आमिर साहब, अब ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, एकदम से टर्न आया है, लॉकडाउन में रिलीफ मिला, ये उसकी वजह से है या लोगों को जो है ना वो समझ में अभी भी बात नहीं आ रही है, वजह क्या है इसकी जो हम नंबर ऑफ केसेस में एकदम इजाफा देख रहे हैं? तो रमशा साहबा, ये जो ट्रेंड है ये दुनिया भर में ऐसे ही देखा गया है कि पहले एक स्लोली चढ़ता है ग्राफ पे, एक साथ स्पाइक करता है, और यही हमारी अथॉरिटीज़ भी बता रही हैं कि अगले चंद हफ्तों के अंदर यू कुड एक्सपेक्ट कि इससे कहीं ज़्यादा जाएगा ये। ठीक है। उसकी एक वजह ये है कि वो सामने आ रहे हैं केसेस, जो चीज़ें कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी है, 50% से ज़्यादा लोग हम अपने आप को एक दूसरे को लगा रहे हैं, और वो जो लगा रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, और दूसरा टेस्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं। सो सामने भी ज़्यादा आ रहे हैं और टेस्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए ये जो हमारा जो अपसर्ज है अभी और ये बढ़ेगा। अब आप ये पिछले चंद दिनों से देखिए कि नंबर ऑफ पीपल जो कि ऐड हो रहे हैं इस ग्राफ में, ये बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल जो सिक हैं, यानी कि जो ICUs वगैरह के अंदर, क्रिटिकल के अंदर जो आ रहे हैं, वो भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ बढ़ेगी, और अमवात भी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसे ही। खुबैब कयानी भी मेरे साथ मौजूद हैं। खुबैब, ये बताइएगा कि जो ओवरऑल सिचुएशन है इसमें हो क्या रहा है कि अब लोग इतने ज़्यादा दिन घरों में बंद रह चुके हैं, और अब एक स्ट्रेस की जो ना फीलिंग आना शुरू हो गई है कि बस अब ये कब ख़त्म होगा और अब हम
घरों से बाहर निकलेंगे, अभी कोई सर्टेन टाइम पीरियड नहीं है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार आगे क्या होना है, तो इस वक्त इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं खुबैब? देखें जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन इस सिलसिले में अवेलेबल है वो सारी की सारी हमारे पास होनी चाहिए। वो क्या है? वो यही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना है, कम से कम अपनी मूवमेंट करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो घर से बाहर निकलना तो लोगों से कम मिलना है, और अगर मिलना भी है तो आपको एक ख़ास डिस्टेंस जो कि 2 मीटर है या 6 फुट का डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना है। और जब भी घर से वापस आना आपने तो आपको अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप स्ट्रेस की बात करती हैं तो स्ट्रेस जो है वो इस वजह से है, ज़्यादा लोगों के अंदर इस वजह से है कि पहले उनके पास एक प्लान हुआ करता था कि आज का दिन किस तरीके से गुजरना है, और अब जब लोग इस नई रूटीन के अंदर गए हैं, अपने घरों के अंदर रहना शुरू हुए हैं, तो लोगों ने अभी तक कोई प्लान्स बनाना नहीं शुरू किए। उनको नहीं समझ आ रही कि हम घर की जो रूटीन है, सुबह उठना है घर के अंदर है और रात तक हमें घर में ही रहना है, तो वो समझ रहे हैं कि शायद इस तरीके से कुछ चलता रहेगा। ऐसे नहीं करना, बल्कि उनको चाहिए कि वो अपने घरों के अंदर कुछ प्लान्स बनाएं कि आज के दिन में उन्होंने क्या क्या करना है। जब उनके पास एक प्लान होगा किसी भी दिन को गुजारने के लिए, तो दे विल हैव मेंटल बिजनेस, और उस मेंटल बिजनेस की वजह से वो क्या करेंगे कि वो उनका जहन जो है, ये बैठे बैठे जो हमारे जहन में ख्यालात आ रहे हैं, जिन कुछ ख्यालात ऐसे हैं जिनके बारे में कोरोना वायरस का अगर फिल वक्त कोई इलाज मौजूद नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, हम एहतियात कर सकते हैं। तो हमें इस तरह के ख्यालात से परेशान होने के बजाय जब हम अपने लिए कुछ प्लान्स बनाएंगे कि आज का दिन जो है इसका आगाज़ ऐसे होगा, इतने बजे होगा, हमें सोशली इस तरीके से ग्रो करना है, हमें घर के अंदर बैठे हुए इंटेलेक्चुअली इस तरीके से ग्रो करना है, हमें फैमिली के तौर पर इस तरीके से ग्रो करना है, छोटी छोटी स्ट्रेटजीज बनाएंगे। मैं अपने क्लाइंट्स को जो मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि आप रोज़ाना की कम से कम 10 से लेके 15 माइक्रो विन्स, छोटी छोटी विन्स जो हैं, छोटी छोटी जीतें जो हैं, वो अपनी डिज़ाइन करें। वो आपके सोशल एरिया के अंदर से भी हो सकती हैं, वो आपके फैमिली एरिया के अंदर से भी हो सकती हैं, एकेडमिक एरिया के अंदर से भी हो सकती हैं, इंटेलेक्चुअल एरिया के अंदर से भी हो सकती हैं। छोटी छोटी जीत जो आपने 15 के करीब जो है वो अचीव करनी होती है एक दिन के अंदर, तो ये आपको बिजी रखेंगी और उस स्ट्रेस के अंदर नहीं जाने देंगी जिस स्ट्रेस से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हिना ख्वाजा भी मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो हिना साहबा। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसी हैं, और दूसरी बात है कि जिस तरह से खुबैब कह रहे हैं कि हमने अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है, आपका क्वारंटाइन टाइम कैसे गुजर रहा है, क्या कर रही हैं आप उसमें? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, टाइम जो होता है ना, उसकी आजकल वैसी बड़ी किल्लत रही है। मेरा ख्याल है कि आप हर चीज़ को 2 नज़रिए से देख सकते हैं। कहते हैं ना, हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। अगर आपके पास अभी ये वक्त है जो कि आपको नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं मिलता, मेरी जिस तरह की रूटीन होती है, सुबह निकलते हैं, रात को घर आते हैं, तो इतना वक्त भी नहीं होता कि फैमिली के साथ गुजार सकें। ठीक है, ये समझ में आता है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लोगों को अपने रोजगार की फिक्र हो रही है। फ्रैंकली स्पीकिंग, डेली वेजेस में मेरे से लोग भी आते हैं, क्योंकि अदाकार जितना काम करता है उतना ही उसको मुआवजा मिलता है। लेकिन अगर हम उस चीज़ को अपने हवासों पर सवार कर लेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो ये हम कहते हैं जी, नागहानी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, लेकिन अगर हमारा वाकई ये ईमान है तो फिर हम इतने गैर जिम्मेदार क्यों हो गए हैं? जो वक्त हमें मिल रहा है उसको हम प्रोडक्टिवली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं घर पर हूँ, बहुत सारे ऐसे काम हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप सोचते हैं जी मुझे अलमारियाँ ठीक करनी है एज अ हाउस वाइफ, बहुत सारे वो काम है जो आप कर सकते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने किचन में वक्त गुजार रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ वो वक्त गुजार रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, जो शायद हमारी जनरेशन के बाद अब कब हो गया था। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, फिर आप प्लान कर सकते हैं। मेरे अपने हस्बैंड इस वक्त घर से काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी कर रहे हैं एक और यूनिवर्सिटी के साथ जो बाहर है। तो आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि ज़ाती तौर पे जो मुझे मौका मिल रहा है कि हम लोग अपनी नमाजें बड़ी जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता, अपने फराइज पूरे कर लेते हैं बस। लेकिन अब ये वो महीने थे, आप देखिए कि जिन्हें हम मानते हैं बहैसियत मुसलमान के, जी रजब, शाबान, रमज़ान, ये बड़े मुबारक महीने हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि आप थोड़ा सा इसको वक्त को इस्तेमाल करते हुए इबादत कर सकें,
آپ قرآن شریف پڑھنا شروع کریں, اس کو سمجھنا شروع کریں, ایک کتاب کی طرح پڑھیں, کیونکہ آپ کے پاس آج وقت ہے. اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں, جی اتنے سے اتنے بجے میں نے یہ کرنا ہے, اتنے سے اتنے بجے میں نے یہ کرنا ہے, تو آپ ذہنی طور پر بھی زیادہ صحت مند رہیں گے, جسمانی طور پر بھی رہیں گے. آئی ایم سوری, آئی ڈو ناٹ بلیو. صحیح بات ہے, اور سمجھنے کا وقت ہمیں مل گیا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں نا بالکل, کہ یہ سمجھنے کا جو ہمیں وقت شاید نہیں ملا کبھی زندگی میں, تو آج اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو وقت دے دیا اس کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر لیجئے. ڈاکٹر آصف لوہیا صاحب, جو میں آپ سے پہلے سوال کر رہی تھی کہ اس وقت یہ جو صورتحال ہے, حالات آپ کو لگتا ہے کہ قابو میں ہیں یا حالات اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ نمبر آف کیسز میں جس حساب سے اضافہ ہو رہا ہے, کیا اس کی صرف ایک یہی وجہ ہے کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی انکریز کر دی گئی ہے یا گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور بھی ہیں؟ اس وقت حالات جو ہیں وہ کچھ کیسز جو ہمارے ہیں وہ جو انکریز کا نمبر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایوری ڈے کوئی اباؤٹ 400 450 کیس آپ دیکھتے ہیں جو نئے آپ کو سامنے آپ کے آتے ہیں. تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو نمبرز تو بڑھ رہے ہیں. جو پہلے پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ جی 25 اپریل تک آپ کے کیسز کافی سارے بڑھ جائیں گے, وہ اوبیسلی اس کو پھر ری کیلکولیٹ کیا گیا ہے, اور اب جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسپیچ میں اپنے بتایا کہ جی تقریباً 15 مئی تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیسز اور بڑھ جائیں گے, کافی زیادہ ہو جائیں گے. سو اس حساب سے تو آپ دیکھیں تو کیسز ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں نمبرز بہت زیادہ اوپر جائیں گے. دوسرا جو اس میں ایک جو میجر پارٹ جو پلے کر رہا ہے وہ اوبیسلی ٹیسٹنگ کا ہے. ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی ہماری کافی بڑھ گئی ہے. شوکت خانہ میں بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, گورنمنٹ کے اسپتالوں میں بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, اور آج کل اسپیشلی شوکت جو ہم نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے جس کو پول ٹیسٹنگ کہتے ہیں. پول ٹیسٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 6 سیمپلز ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ ایک ساتھ اس کو لیتے ہیں, اگر وہ سارے نیگیٹو ہیں تو وہ سب نیگیٹو ہیں, اگر ان میں سے کوئی ایک پازیٹیو آتا ہے تو پھر ہم اس کو انڈیویجولی ٹیسٹ کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی اور آپ کا جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے ٹیسٹنگ کا وہ کافی بڑھ جاتا ہے. تو اس حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی کافی آپ کی انکریز ہو گئی ہے ملک میں بھی اور باقی جگہوں پہ. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کافی ساری کٹس ہمیں چائنا سے بھی موصول ہوئی ہیں جو کہ اب گورنمنٹ کو بھی دی جا رہی ہیں, کچھ ایسے اداروں کو دی جا رہی ہے جو آگے فری ٹیسٹنگ کرتے ہیں, جیسے شوکت خانہ میں. وہاں پہ ہم جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سیمپلز آتے ہیں یا ہمارے اپنے پیشنٹس جو ہم نے کیمپ لگایا ہوا ہے کورونا کے لیے اس میں آتے ہیں تو ہم فری ٹیسٹنگ کرتے ہیں, تو اس میں وہ استعمال کی جا رہی ہیں. تو اوبیسلی ٹیسٹنگ کا ایک بہت بڑا عمل ہے اور دخل ہے اس چیز کے اندر, جس کی وجہ سے آپ کے نمبرز اور زیادہ بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ کمیونٹی اسپریڈ اس وقت آپ کا بہت زیادہ ہو گیا ہے, وچ از آلسو ون آف دا فیکٹرز جو کہ پلے کر رہا ہے اس چیز کے اندر. پہلے آپ کے موسٹلی وہ لوگ تھے جو باہر سے آ رہے تھے, اب آپ کی کمیونٹی کے اندر یہ داخل ہو گیا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے لگ رہا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کو ایک گھر میں ہو گیا یا کسی ایک محلے میں ہو گیا یا دوستوں میں ہو گیا تو اس کے اندر سے بھی وہ اسپریڈ کافی زیادہ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے ڈسٹینس رکھیں, دور رہیں, گھر پہ رہیں, کم از کم 6 فیٹ کا فاصلہ رکھیں ایک دوسرے سے, اور ہینڈ سینیٹائزرز کا, ہاتھ دھونے کا بہت زیادہ عمل جو ہے وہ جاری رکھیں. صحیح ہے. تو یہ جو ہم بات کریں پروفیسر صاحب, یہ ساری احتیاط ہمیں یقینی طور پہ کرنی ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی جو سچویشن ہے نمبر آف کیسز میں اضافہ ہونے کے بعد یقینی طور پر جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر آئے گا. اب جب لوگ وینٹس پہ جائیں گے, اللہ نہ کرے کہ اس کی تعداد میں اضافہ ہو تو بیڈس کی کمی بھی ہوگی, وینٹس کی کمی بھی ہوگی. کس طرح اس پریشر کو بیلنس کرنا ہوگا آگے جا کے؟ یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہماری پلاننگ کے لیے, اور کیونکہ ہم کو کچھ ہفتے مل گئے تھے اس کو پلان کرنے کے لیے, اور دنیا کے مختلف اور ممالک کے ہم نے کے اندر جو کچھ ہوا وہ دیکھا, اس حساب سے پلاننگ اچھی ہو رہی ہے. سو پہلی چیز جو تھی اس میں 2 فیزز تھے. پہلا فیز یہ تھا کہ جو آپ کے ہیلتھ ورکر پہلے جا رہے ہیں, اور ہیلتھ ورکر سے مراد وہ جن کو آپ کہتے ہیں فرنٹ لائن واریئرز جو کہ جنگ لڑ رہے ہیں کرونا سے, تو ان کی تیاری ان کو بھی اکوپ کرنا تھا نا. آپ جب فوج کو بھیجتے ہیں جنگ کے لیے تو تیار کر کے بھیجتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ہمارے تو ڈاکٹرز اور نرسیں نہتے گئے ہیں, تو اب ان کے پاس پی پی ایز آئے ہیں, ماسکس آ رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں بغیر ان کو پریپیئر کیے ہوئے بھیجنا مطلب تھا کہ وہ بھی مارے جائیں گے. اور آپ نے کتنے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے, نرسوں کو دیکھا ہے, پیرامیڈکس کو دیکھا جو بیمار, اور ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ تو کوارنٹین میں چلا گیا, اگر وہ سک زیادہ بھی نہیں ہوا وہ کوارنٹین میں چلا گیا, ہماری ورک فورس کم ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ تھی. مگر جیسے اب سرج بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے دباؤ جو اسپتال کے مریض ہیں نا, 80-85% لوگوں کو اسپتال کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا کا شکریہ ہے کہ یہ مریض گھر پہ اس سے احتیاط ہو سکتے ہیں عام علاج کے ساتھ. ٹھیک ہے. جو
15-20% ہوں گے جو کہ سکھ ہوتے ہیں, ان میں سے بھی زیادہ تر ایسے ہوں گے جو کہ ICU کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو, مگر ان کو اسپتال کے اندر رکھنے کی ضرورت ہوگی, ان کو آکسیجن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے, آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, پھیپھڑے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کم کام کر رہے ہوتے ہیں, سو ان کو اسپتالوں میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد بہت کم پرسینٹ ہے جو اس وقت اباؤٹ 40 to 50 لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ کرٹیکل کہلاتے ہیں, جو ICUs کے اندر ہیں. ہماری پہلی ہیلتھ کیپیسٹی جو ہے وہ بالکل مطلب بارڈر لائن پہ ہوتی ہے, ایڈیکویٹ کبھی نہیں ہوتی نارمل ٹائمز کے اندر. اور اس سرج کے ساتھ تو جب امریکہ اور برطانیہ بڑے ہیلتھ سسٹم کولیپس کر گئے اس وقت, بالکل جب وہ کولیپس کر گئے تو ہمارا کیا بنے گا. تو اس کی تیاری بڑی اچھی ہوتی چلی آ رہی تھی کہ ہمارا وہ, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ٹائم بھی دیا کہ ہم یہ کر سکیں کہ اب ہمارے پاس کیپیسٹی تھوڑی سی بڑھی ہے, مگر اور اس کے ساتھ ہماری ٹریننگ ہوئی ہے, ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی ٹریننگ اور کہ خوف کے ساتھ نہ جائیں, تیاری کے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے. سو ICUs کے اندر یہ یقیناً وقت آئے گا کہ کیونکہ بڑے بڑے ہیلتھ سسٹم کولیپس کر کے, تو ہمارے میں بھی یہ وقت یقیناً آ سکتا ہے, اور جس سے بات ہو رہی ہے مئی کی, جس کے اندر یہ بڑھے گا گراف. تو اس وقت سوال یہ پیدا ہوگا کہ کس کو داخل کریں, کس کو نہ داخل کریں. 4 ICU کے بیڈ ہیں اور 70 مریض ہیں, تو کس کو دیں؟ کیا وہ 24 سال کے بچے کو دیں یا 70 سال کے آدمی کو دیں جو پہلے آیا تھا؟ ابھی تک تو یہ ہوتا ہے نا, جو پہلے آتا ہے اس کو پہلے بیڈ ملتا ہے, دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے بیڈس کے ساتھ. مگر اب ہم کو یہ ڈیسیجنز, یہ مورل ڈیسیجنز لینے پڑیں گے, یہ ویلیو ڈیسیجنز ہیں کہ میڈیکلی تو ان دونوں کو ضرورت ہے, ان چاروں کو ضرورت ہے, 50 بندوں کو ضرورت ہے, مگر ہمارے پاس 4-5 بیڈ ہیں, تو ہم ان میں سے کن لوگوں کو دیں؟ مردوں کو دیں, عورتوں کو دیں, ینگر کو دیں, اولڈر کو دیں, کس کو دیں؟ تو یہ گائیڈ لائنز اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا بھر میں اس طرح کی گائیڈ لائنز بنی ہیں. وہ دیکھتے ہوئے ہمارے سینٹر آف بایو میڈیکل ایتھکس اینڈ کلچر SIUT نے بھی یہ گائیڈ لائنز بنائی ہیں. سو یہ گائیڈ لائنز جو کہ حکومت پاکستان کے پاس بھی ہیں, نیشنل بایو ایتھکس کمیٹی نے بھی ان کو اپروو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے حساب سے ہر اسپتال کو, انسٹیٹیوشن کو اپنے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز SOPs بنانے ہوں گے کہ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے اور یہ اتنے ہمارے پاس, اگر مریض ہمارے سے زیادہ آتے ہیں تو ہم کن پیرامیٹرز پہ بیڈ دیں گے. اس میں ایج شامل ہوتی ہے. یہ گائیڈ لائنز جو ہیں US سے, UK سے اور ویریس یورپین کنٹریز سے ان کے ایکسپیرینس کو دیکھ کے بنائی گئی ہیں. اس میں ایج شامل ہوتی ہیں, مریضوں کی اپنی جو اور کوموربڈیز ہیں, جو اور بیماریاں تھیں جو ان کے ساتھ, کہ ایسے مریض کو کی مدد کیا ہے جس کی ہم ایکچولی مدد کر سکتے ہیں. صرف پہلے آنے والے کی مدد کا مطلب شاید اس کی مدد نہ کی جا سکے, مگر چونکہ ایک اور ینگر آدمی ہے جو کہ ہیلدیئر بھی ہے, اس کے چانسز بچنے کے زیادہ ہیں. دیئرفور اس پہ وہ وینٹیلیٹر لگایا جائے اگر لگانے کی ضرورت پڑے. صحیح ہے. تو یہ SOPs کو بھی یقینی طور پر, کیونکہ آگے چونکہ جس حساب سے حالات ہونے ہیں تو آلریڈی پیرامیڈکس کو یا ڈاکٹرز کو یا جتنی ہیں میڈیکل ایسوسیشنز کو اس کے اوپر بیٹھ کے فوکس کرنا ہوگا کہ آگے اس سے ہمیں کیسے نمٹنا ہے. ہم بھی چونکہ بریک میں کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک تو اس چیز کے بارے میں خاص طور پر بات کریں گے کہ لوگوں کو بارہا بتایا جا رہا ہے احتیاط کے بارے میں, لیکن ابھی بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں, اور یہ وائرس پھر اگر احتیاط نہ کی جائے تو ہمارے گھروں میں کیسے داخل ہو سکتا ہے. اس پر بات کریں گے آفٹر دس بریک. اسٹے ٹیونڈ. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. جانے سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ احتیاطی تدابیر ایک تو روزانہ بتائی جا رہی ہیں, لیکن اس پر ایک تو عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور دوسری بات یہ گھر میں ہمارے کیسے آئے گا, اس پر بھی میں ذرا ڈاکٹر سے بات کروں. لیکن سب سے پہلے خبیب, بارہا بتانے کے باوجود لوگ عمل نہیں کر رہے, نفسیات کیا ہے لوگوں کی؟ کیا انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ پینڈیمک شدت اختیار کر جائے گا, نمبر آف کیسز یا اموات کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اٹلی, امریکہ, چائنا کی طرح, تب ہمیں سمجھ میں آئے گی؟ دیکھیں, اس میں لوگ جو ہے وہ ایک تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ روٹین بن چکی ہے پچھلے, کیونکہ 3-4 ہفتوں سے اپنے گھروں میں بند ہیں, تو ان کے اندر ایک ذہن میں ان کے آ رہا ہے کہ شاید یہ روٹین ہے اور اب ہم باہر نکل سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب ہم اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو 65% کیسز جو ہیں وہ اب مقامی طور پر منتقل ہوئے ہیں, مطلب ہم لوگوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے منتقل ہوئے ہیں. تو ایک تو لوگ روٹین کی وجہ سے کرنا شروع ہو گئے ہیں. دوسرا, اس کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو نفسیاتی طور پر انڈیویجول انفرادی ذمہ داری جو ہے اس کو سمجھنا ہوگا. اس سارے کیس کے اندر ہمارے لوگوں کی نفسیات کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ آتا ہے, تو اس میں گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ کے اداروں کو جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے. لیکن ہمارے لوگ کبھی بھی اس پوائنٹ آف ویو سے کسی چیز کو اپروچ نہیں کرتے یا کم اپروچ کرتے ہیں کہ کسی بھی اس طرح کے واقعے میں ہماری انڈیویجول رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں, انفرادی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, ان کو بھی نبھانا چاہیے. اس کیس میں ہم سب کی انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ
کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں, اپنے گھر سے غیر ضروری طور پر باہر نہ جائیں. تو جب تک ہم اس انفرادی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم ان احتیاطی تدابیر کو جس طریقے سے کہی جا رہی ہے ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے. صحیح. تو ہے نا, یہ جو ہم سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ میں نے خبیب سے بھی کہا کہ جب تک ہمارے کوئی قریب میں افیکٹ نہیں ہوتا یا کوئی مرتا نہیں ہے تب تک شاید ہم اس چیز کا اندازہ, اس کی جو نا سیویرٹی کا اندازہ نہیں لگاتے کہ کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو ابھی بھی لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے نا. کس طرح کا انوائرمنٹ آپ اپنے آس پاس یا اپنے سرکلز میں لوگوں کو دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, اس کا تعلق انفارچونیٹلی تعلیم یافتہ ہونے سے بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں 12 لوگوں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن یہ بات کہنا پڑے گی کہ آپ کو بات بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ چیز ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے. آپ اس سے صرف ایک ہی طریقے سے سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹنٹ رکھیں اور وہ احتیاطی تدابیر استعمال کریں جو کہی جا رہی ہیں. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا نماز گھر میں نہیں پڑھی جاتی. آپ بضد ہو کر ایک چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں جبکہ پوری دنیا میں یہ بات آلریڈی ہو چکی ہے. اسی طرح سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ذرا سا لاک ڈاؤن کھلا ہے اور حکومت نے آپ کو رعایت دی ہے تو چلیں جی آؤٹنگ کا موقع مل گیا ہے. یہ چیز, یہ سوچ جو ہے یہ تبھی ختم ہوگی جب ہم ذمہ داری کو اٹھانا شروع کریں گے. چھوٹی سی بات ہے, ہم بار بار مذہب کو بیچ میں لے کر آتے ہیں. بہت چھوٹی بات ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہا گیا نا کہ آپ اپنے لیے وہی پسند کریں جو آپ دوسرے کے لیے پسند کریں گے, دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کریں گے. تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے؟ اگر آپ خدا نہ خاصا اللہ کرے نہ بیمار نہیں بھی ہوتے تو آپ ایک کیریئر ہوتے ہیں. آپ کے ارد گرد جو لوگ ویسے ہی صحت کے طور پر سے کمپرومائزڈ ہیں وہ خطرے میں آ سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچنے کی ہیں. میں اب گھر بیٹھے کچھ نہیں کر سکتی لیکن میں کم سے کم اپنے ارد گرد لوگوں کو گائیڈ کر سکتی ہوں. میری یہ کوشش رہی ہے کہ ہمارے جو فور فرنٹ پہ ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں, ہمارے پیرامیڈکس اور میڈیکل اسٹاف ہے, ڈاکٹرز نرسز ہیں, ان کی بھی کٹس ہم چلے پیسے اکٹھا کر لیں, چلے ہم راشن کے لیے پیسے اکٹھا کر لیں. جن لوگوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, جن اداروں کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ان کے لیے ہم گھر بیٹھے بھی کام کر سکتے ہیں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بلکہ آئی وڈ سے کہ آپ سوشلی ڈسٹنٹ نہیں ہیں, آپ فزیکلی ڈسٹنٹ ہوئے ہیں. تو سوشل میڈیا کا استعمال کریں, کوئی بہتر سوچ لے کر آئیں. بالکل اس ٹائم کو بہتر بنانے کا جو ہے نا وہ اس وقت موقع ڈھونڈنے کہ کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں. اچھا, جیسے کہ ابھی ہنا نے بھی بات کی ڈاکٹر آصف کہ ہمارے یہاں لوگوں نے لاک ڈاؤن میں ریلیف کو تھوڑا سا یہ سمجھ لیا کہ اب آؤٹنگ ہو سکتی ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ بچوں کو بھی بٹھایا بائک کے اوپر گاڑی میں اور اس کے بعد نکلے اور گھروں سے باہر نکل گئے, پھر سامان لیا اور واپس آ گئے. ایک ہی ہیلمٹ گھر کے لوگ مختلف طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, بائک بھی ایک استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے بار بار آپ کا نکلنا, اور پھر اگر آپ کو نکلنا پڑے تو کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا پڑے گا؟ ڈاکٹر آصف جی دیکھیں, اس چیز کا تو آپ نے بالکل صحیح کہا, بہت زیادہ خطرناک ہے. اسی وجہ سے کنٹینیوسلی یہی کہا جا رہا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں رہیں. اور اگر آپ کو گھر سے نکلنا بھی پڑتا ہے یا کوئی گروسری لینے جانا پڑتا ہے یا کسی کام سے جانا پڑتا ہے تو ایک افراد نکلے, کم سے کم نکلیں, ہفتے میں ایک دفعہ نکلیں. اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل کوئی خریداری کرنے جانا ہے تو آج کل تو کافی سارے اسٹور آن لائن شاپنگ کر کے یا ہوم ڈیلیوری بھی آپ کو دیتے ہیں. ایون آپ کے محلے کے جو اسٹورز ہیں وہ بھی ہوم ڈیلیوری دیتے ہیں, تو اس کو استعمال کریں, وہ بھی بہت ڈاکٹر آصف یہاں تو 1 کلو آلو لینے کے لیے 5 خواتین جا رہی ہیں بازاروں میں. مسئلہ تو یہ ایگزیکٹلی, سو یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ کو نکلنا پڑتا بھی ہے تو ایک شخص نکلے, جتنا کم ہو سکے ہفتے میں ایک دفعہ نکلیں. اگر آپ اسٹور میں جاتے ہیں تو اسٹور میں جا کے آپ کم از کم 6 فیٹ کا ڈسٹنس رکھیں ایک دوسرے کے بیچ میں, اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال جو 70% الکوہول سے بنا ہوتا ہے اس کا کثرت سے استعمال کرتے رہیں. جب بھی آپ کسی چیز کو ٹچ کریں یا جب آپ گروسری اسٹور سے باہر نکلیں خریداری کر کے تو پھر ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں. جب آپ گھر پہ واپس آئیں تو میک شور کریں کہ گھر پہ آ کے اپنے ہاتھ کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کثرت سے کرتے رہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کام کرنے والے افراد ہیں, آپ کو کسی آفس میں جانا پڑتا ہے یا آپ ہیلتھ کیئر سے آپ کا تعلق ہے, تو کوشش یہ کریں کہ جتنی بھی میٹنگز وغیرہ ہیں وہ ویڈیو کانفرنسنگ پہ آج کل ہر میٹنگ ہو رہی ہے جو کہ بڑی آرام سے ہو سکتی ہے, اور اس میں بہت ساری سافٹ ویئرز ہیں. ایون واٹس ایپ کے اوپر آپ یہ کر سکتے ہیں
تو یہ تو اور میرے خیال میں آج کل کوئی ایسا آدمی نہیں ہے, ایسا کوئی شخص نہیں ہے پاکستان میں جس کے پاس اسمارٹ فون نہ ہو, تو وہ اب بالکل آرام سے اس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو دور رکھا جا سکتا ہے. یہی طریقے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور بچیں گے تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں, اپنے دوستوں کو بھی رکھتے ہیں, اور اپنے سب سے بڑی بات آپ کی جو ضعیف ماں باپ یا آپ کے جو بوڑھے لوگ ہیں گھر میں ان کو محفوظ رکھتے ہیں, بیکاز وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہیں اس وقت. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پروفیسر صاحب کہ جو لوگ روزانہ گھروں سے باہر جا رہے ہیں, جن کی مجبوری ہے کام ایسے کریں, فار ایگزامپل ہم لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں, یہاں پر کیمرہ پرسن اور بہت ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, تو جو لوگ گھروں سے باہر جا رہے ہیں وہ گھر میں داخل بھی ہو رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں کیز بھی ہیں, وہ لاکس کو ٹچ بھی کر رہے ہیں, تو یہ جو باہر سے آنے کے اندر تک کا سفر ہے اس میں کن کن چیزوں کو ہمیں روزانہ صاف کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر احتیاط کیسے کریں؟ جیسے آئی جسٹ ڈو اے پریکٹس کہ میں جب بھی یہاں سے جاتی ہوں فوری طور پر تو میرے ہاتھ میں کیز ہوتی ہے, سو آئی واش دیم, میں اپنا موبائل فوری طور پر سینیٹائز کر لیتی ہوں ہاتھ دھونے کے بعد. تو ہم ایسی کون کون سی چیزیں کر سکتے ہیں, کن کن چیزوں کو صاف کریں, لاک, سینڈلز وغیرہ؟ سو یہ جو آپ جو تدابیر بتا رہی ہیں بہت سینسیبل کامن سینسیکل چیزیں, بالکل وہی ایگزیکٹلی کرنا چاہیے. جس چیز سے آپ کا کانٹیکٹ ہوا ہے, آپ کے ہاتھ چھوئیں, کہیں نہ کہیں ضرور چھوئے ہوں گے, ہینڈل چھوا ہے, گاڑی کا ہاتھ چھوا ہے, دروازہ ناب چھوا ہے, لفٹ کا بٹن دبایا, یہ سب چیزیں آٹومیٹکلی تو اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اچھی طرح سے. وہی 20 سیکنڈ کافی لمبا وقت ہوتا ہے, لوگ 5 سیکنڈ میں فارغ ہو جاتے ہیں. 20 سیکنڈ سنسیئرلی اپنی اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ ہینڈل کرتی ہیں ان کو سینیٹائز کریں یا صاف کریں یا دھوئیں. جو شاپنگ بھی کر کے باہر سے لے کے آتی ہیں نا, اگر آپ کیلے بھی خرید کے لائیں تو کیلے دھو لیں, چھیل کے کھاتے ہیں اندر سے, مگر اوپر کا تو سرفیس ٹچ کرتے ہیں نا ہم لوگ, اور کس کس نے ٹچ کی وی ڈونٹ نو. سو ایک وائرل لوڈ کی بات ہوتی ہے, اگر اسپتال سے کوئی آ رہا ہے تو اس کا وائرل لوڈ کہیں زیادہ ہو سکتا ہے ایکسپوجر کا, تو اس کو کہیں زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. اگر آپ صرف باہر جا کے 1 کلو آلو خرید کے لائے ہیں تو پھر آپ کا ایکسپوجر کے چانسز بہت کم ہیں. سو ارریشنل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مگر ریشنلی جو نارملی چیزیں کر سکتے ہیں کہ ہاتھ دھوئیں, سینیٹائز کریں, سرفیسز جو ہیں بلیچ کے ساتھ صاف کر سکتے ہیں, جو عام اویلیبل ہوتی ہے اس کے ساتھ صاف کریں. اس کے بعد کو اچھا کہہ رہے ہیں کہ باہر جب جائیں تو گلوز کا استعمال کریں, جیسے بازار وغیرہ آپ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو کیا ان گلوز کو دوبارہ بھی دھو کے استعمال کیا جا سکتا ہے یا ان کو ڈسکارڈ کر دیں؟ دیکھیں یہ ڈسپوزیبل گلوز ہوتے ہیں, یہ ڈسکارڈ کرنے ہی کے لیے ہوتے ہیں, اور جو یہ دوبارہ استعمال کرنا, اس کو دھو کے دوبارہ استعمال کرنے میں ان کو پہننا بھی مشکل ہوتا ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں, اس لیے اس کو پھینک دیں. اور اکثر جگہوں پہ گلوز کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, صرف ہاتھ دھو لیں. آپ خیال رکھیں کہاں کہاں چھونا. جس طرح میں میز پہ بیٹھا ہوں, میں نے یہ شیشے کی میز کو نہیں چھوا ہے, کانشیس ایفرٹ ہے, کیونکہ نارمل ایکٹیویٹی یہی ہوتی ہے, پھر چھو کے پھر ہاتھ منہ پہ چہرے پہ لگاتا ہے. یہ آئی ایم میکنگ اے کانشیس ایفرٹ پورے دوران میں کہ نہ چھوؤں میں, مگر پھر بھی اسی لیے جیسے ہی گھر جاؤں گا میں ہاتھ دھوؤں گا, منہ دھوؤں گا کہ میں ایکسپوجر میں. فیبرک جو ہے اس کے اوپر ابھی تک ایسا کوئی اسٹڈیز نہیں آئی ہیں. نیو انگلینڈ جرنل میڈیسن کی اسٹڈی تھی اباؤٹ سرفیسز, وہ 3 دن تک میٹیلک سرفیس, گلاس سرفیس کے اوپر رہ سکتا ہے وائرس, اور کارڈ بورڈ کے اوپر تقریباً 24 گھنٹے تک رہ سکتا ہے. سو فیبرک کے اوپر ابھی تک کوئی ایسی تحقیق نہیں ہے کہ کتنی دیر تک رہ سکتا ہے, مگر گھر جائیں کپڑے چینج کر لیں, احتیاط اس پہ کیا مسئلہ ہے, کپڑے چینج کر لیں, ہاتھ منہ دھو لیں. صحیح ہے. تو جیسے کہ آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں خود بڑی احتیاط برتتی ہوں, ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی یہاں پر سینیٹائزر اویلیبل ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر صرف بیٹھ کے آپ تک چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں. ہم خود میک شیور کرتے ہیں کہ روزانہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور یہاں پر کیونکہ کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو وہ سب سے زیادہ پروٹیکشن ہم سب کو لینے کی ضرورت ہے, اور ہم سب کر رہے ہوتے ہیں. جتنے کیمرہ پرسنز, جتنے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں وہ سب ماسک میں ہوتے ہیں, سینیٹائزرز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھیں اس چیز کو. ایک اور بڑا مسئلہ خبیب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابھی پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں چیزوں کو ٹچ نہیں کرنا, اور اگر ٹچ کر بھی لیا ہے تو منہ پہ ہاتھ نہیں لگانا, ناک پہ, آنکھوں کو ٹچ نہیں کرنا. لیکن اگر ہم ماسک بھی پہن لیتے تو بار بار اس کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں. یہ جو ہے نا وہ نفسیات ہے ہماری. تو کیسے کوئی جان چھڑوا سکتے ہیں ان سارے طریقوں کو کہ نہ کریں زیادہ سے زیادہ, کیسے اس کو ایکسرسائز کریں؟ دیکھیں جی, اس میں تو آسان تو نہیں ہے یہ بالکل بھی کہ آپ ایک نئی روٹین جو ہے, کیونکہ ہم اکثر آج کل اپیرنس جو ہے, اپنی باڈی امیج کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن رہتے ہیں ہم, اور ہمیشہ پورا دن جو ہے ہم موبائل کے اندر یا شیشہ کے مرر کے اندر جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی, سنوارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, کیونکہ اس وقت خوبصورت نظر آنے کا, اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کا جو پریشر ہے انسانوں کے اوپر وہ بہت زیادہ ہے جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو ہم اپنے فیس کو بار بار ٹچ کرتے ہیں, لیکن ابھی ایک نئی چیز آئی ہے, اس میں اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ کچھ دیر کانشیسلی اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ ہمیں اپنی باڈی کو, اپنے چہرے کو خاص طور پہ ٹچ نہیں کرنا, تو آہستہ آہستہ یہ عادت ڈیولپ ہوگی. میرا خیال ہے اس میں فوری طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی فرد کے اندر یہ فوراً سے
جو ہے یہ عادت ڈیولپ ہو جائے گی. لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہیں, آپ ایک فیملی کے اندر ہیں تو فیملی کے مختلف لوگ جو ہیں وہ آپس میں جب دیکھیں کسی کو تو وہ ان کو ریمائنڈ کروائیں. تو بیسیکلی ہمیں سوشلی ایک دوسرے کا اس سلسلے میں اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بن جانا ہے. جب ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی پارٹنر یا ہمارا فیملی کا کوئی ساتھی جو ہے اپنے چہرے کو غیر ضروری طور پر ٹچ کر رہا ہے, ہم اس کو بتائیں کہ ہمیں چہرے کو ان دنوں ٹچ نہیں کرنا. تو جب ہم سارے اس بارے میں کانشیس ہوں گے, ہمیں لوگوں کی طرف سے بھی فیڈ بیک آئے گا اور ہم خود بھی کانشیسلی کوشش کر رہے ہوں گے, تو یہ عادت ڈیولپ کرنا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو جائے گا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ہے نا, جو ہم ابھی بھی بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ ہم جب تک کلوزلی چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس حد تک سوشل چینج آیا ہے لوگوں کے اندر کہ کچھ لوگ ابھی بھی اس کو فالو کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, لوگوں نے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد بھی کیا ہے, لیکن جو نہیں کریں گے وہ کمپلیکیشن کا باعث اپنے لیے بھی بنیں گے, اپنے گھر والوں کے لیے بھی بنیں گے. تو سوشل پریکٹس کتنی اوور آل دکھ رہی ہے لوگوں میں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کانشیس ہو گئے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا ہوا ہے, یہ اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوگا, کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی 1-2 مہینے میں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. اگر ہم ڈاکٹر صاحبان یہاں بیٹھے ہیں, اگر ویکسینز ڈیولپ بھی ہوتی ہیں تو ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, کب تک وہ ایکچولی استعمال میں آ سکتی ہیں. وی ول ہیو ٹو میک اے لائف اسٹائل چینج. ہمیں چیزوں کے بارے میں اب کانشیس رہنا ہوگا, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ وقتی طور پر ہم چینج نہیں لا سکتے. ہم نے بہت ساری عادتیں ایسی اپنا لی تھیں جنہیں اب ہمیں بدلنا بھی ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے, ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا ہے, لیکن وہ 20 سیکنڈ تک کیا ہم نے پانی بھی ضائع کرنا ہے؟ میں نے ریسنٹلی ایک پوسٹ اس چیز سے بھی بنائی تھی کہ پلیز آپ 20 سیکنڈ گن کر اپنے ہاتھ دھوئیں, مل کر اچھی طرح دھوئیں, لیکن پانی کی بھی احتیاط کریں, کیونکہ ہمیں اب ذمہ داری اٹھانی ہے اپنی اس دنیا کی, اس میں کہتی ہوں کائنات کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. شاید ہمارا اس میں اپنا بھی بہت سارا ہاتھ ہے. آپ دیکھیں ماحول اب کلین ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا نظام ہے, لیکن ہاں کسی حد تک ہے بھی. جب انسان اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیتا ہے, جب وہ غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے, چاہے اپنی ذات کے ساتھ ہو یا اپنے ارد گرد کے ساتھ ہو, تو اس کا نقصان ہوتا ہے. اگر یہی بات ہم سمجھ جائیں تو آئی تھنک کہ ہم نہ لا انفورسمنٹ والوں سے لڑیں گے, نہ حکومت سے لڑیں گے. جو لاک ڈاؤنز میں جو کمی آ رہی ہے یا جو ہمیں فیسلٹی دی جا رہی ہے, اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے. اور آئی تھنک یہ چیز بار بار ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وقت یہ نہیں ہے کہ ہم وہ ریزسٹنس شو کریں, یہ وقت وہ ہے کہ ہمیں جن چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے جس چیز کے اگینسٹ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے وہاں کریں. اس وقت گھومنے پھرنے یا نکلنے کا وقت نہیں ہے, جانے کا وقت نہیں ہے اپنے گھروں سے. یہ تب تک آپ کے گھروں میں نہیں آئے گا, بار بار کہہ رہے ہیں, جب تک آپ اسے لینے کے لیے خود باہر نہیں جائیں گے. اچھا, سو ڈاکٹر آصف صاحب, یہ جو ہم بات ابھی کر بھی رہے تھے کہ جو گھروں میں چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, پروفیسر صاحب سے بھی بات ہوئی. اچھا, دفاتر میں جو لوگ موجود ہیں, ایک ڈیسک کے اوپر دوسرا شخص آتا ہے, اگلی شفٹ میں وہ آ کے بیٹھتا ہے اور اسی کمپیوٹر کو یوز کرتا ہے, اسی ٹیبل کو یوز کرتا ہے, تو وہ کس طرح سے اپنی جگہ کو, لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر اگر استعمال کر رہا ہے تو اسے صاف کر سکتا ہے, سینیٹائز کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے تو ضروری ہے کہ جو الکوہل وائپس ہوتے ہیں یا جو کلیننگ وائپس آپ کو ملتے ہیں عام بازاروں میں, آپ اس کو استعمال کریں. اور اس کو جب بھی اگر کوئی ایک بندہ دوسرے کا کمپیوٹر یا کی بورڈ یا لیپ ٹاپ یا کوئی ٹچ والی سرفیس فار ایگزامپل ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کرتا ہے, تو اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی اپنی بھی موبائل ہے تو اس کو بھی آپ الکوہل وائپ سے ریگولرلی صاف کرتے رہیں, بیکاز آپ کہیں بھی رکھ دیتے ہیں, ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں, وہاں سے بھی جراثیم جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. سو اس کو صاف کرنا الکوہل وائپس کے تھرو یا پھر ایک کلین جو ڈس انفیکٹنٹ ہے اس کے اندر ڈوبا ہوا کپڑا, اس سے صاف کرنا بہت ضروری ہے. اور جب وہ صاف کر لیں تو اس سرفیس کو ڈرائی بھی کرنا ضروری ہے. اس کو آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ ایسے ہی گیلا چھوڑ دیں, بیکاز اوبیسلی ان کی بھی احتیاط ضروری ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اس چیز کو اسپریڈ کرنے کے لیے بلکہ ایک روٹین بنا لیں اپنے کام پہ. جو صفائی کرنے والا عملہ ہوتا ہے اس کو کہیں کہ آپ اس چیز کے تھرو جب بھی کوئی دوسرا شخص بیٹھے یا ایک
ٹائم رکھ لیں کہ اس ٹائم کے بعد یہ چیز جو ہے فار ایگزامپل 2 گھنٹے کے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد یہ جو کی بورڈز ہیں یا جو اسکرینز ہیں یا جو ٹیبلٹس ہیں اس کو صفائی ہونا ضروری ہے اور اس چیز سے صفائی ہونا ضروری ہے. اس کی پوری ایک SOP بن جائے, ایک چھوٹی سی 4-5 پوائنٹس میں آپ لکھ لیں کہ اس طرح آپ کو کلین کرنا ہے اور اتنے ٹائم سے آپ کو کلین کرنا ہے, تو اس سے آپ کافی فائدے میں رہ سکتے ہیں اور بالکل بچا جا سکتا ہے اس چیز کو استعمال کرنے سے. ٹھیک ہے. ایک گھر میں یہ ہو رہا ہوتا ہے اکثر کہ ہم ایک ہی صابن یا ایک ہی ٹاول وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو اس معاملے میں کس حد تک احتیاط کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیں ٹاول وغیرہ تو اگر جتنا سیپریٹ رکھیں ایک دوسرے سے, وہ نارملی بھی آپ کو رکھنا چاہیے. اپنا ٹاول اپنا ہی رکھیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں. صابن وغیرہ نارملی لیکوڈ سوپس آج کل بڑی آسانی سے اویلیبل ہیں اور کوئی اتنے پرائسی بھی نہیں ہیں. لائف بوائے وغیرہ کا بھی ملتا ہے, بہت سارے ملتے ہیں, ڈیٹول کے بھی ہیں سوپس, تو وہ آپ سوپس استعمال کر سکتے ہیں, لیکوڈ سوپس. دوز آر مچ ایزیئر اینڈ مچ لیس جو ہے اس میں انفیکشن وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے, تو وہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ استعمال کریں. ٹاولز وغیرہ آپ نے ڈیفینیٹلی سیپریٹ رکھیں. اٹس آلویز امپورٹنٹ, ہمیشہ کی چیز ہے یہ, کوئی اس وقت کے لیے ضروری نہیں ہے, ہمیشہ آپ کو ایسے ہی رکھنا چاہیے. صحیح ہے. سو پروفیسر عامر صاحب, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل اپڈیٹس جو آ رہی ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی جو ہم نے اپنے شوز میں بھی ڈسکس کی, جیسے کہ IgGs کی بات ہوئی, بلڈ پلازما کی بات ہوئی. اس کے علاوہ ابھی ہم نے پرسوں شو کیا, کل شو کیا, اس سے پہلے پچھلے ہفتے شو کیا, تو UK کے ڈاکٹرز ایک ہاسپٹل ہے وہاں پر سٹی اسکینز اور ریڈیولوجی کے تھرو بھی جو ہے نا وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں کیا اس وقت جو ہے وہ سلسلہ ہے اور ہم کس طرح سے پریکٹس کر رہے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ نیو کرونا وائرس ہے, یہ چند ہفتوں پرانا ہے. دنیا میں کسی کو پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں. دسمبر 31 سے یہ شروع ہوا ہے معاملہ. سو جو ریسرچ شروع ہوئی ہے اس کے بعد ہی شروع ہوئی ہے. بہت ہائپ ہے اس ریسرچ کے بارے میں, بہت سارے جگہوں پہ ریسرچ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں فائدہ ہو رہا ہے یہاں, اور مگر ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا. اگر ریسرچ سے نتیجہ نکل آئے گا تو ہم کہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ ہے. جیسے کلوروکوئن کی بھی بات جی بالکل, وہ بھی ہائپ ہے ابھی تک, مگر ان کے لیے بھی اسٹڈیز ہو رہی ہیں. پاکستان میں بھی اسٹڈیز ہو رہی ہیں اور باہر کے ملکوں میں بھی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں بھی ایک اسٹڈیز کی ایک میکنزم ہے جس کے تھرو وہ اپروو ہوتی ہیں. ڈریپ اپروو کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ نیشنل بایو ایتھکس کمیٹی ہے وہ اس کی ریویو کرتی ہے ایتھکس کے حوالے سے. تو ابھی یہ اسٹارٹ ہوئی ہیں, ان کے نتائج آنے میں بھی ٹائم لگے گا. اسی طرح سے اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا. جس طرح سے ایبولا دنیا نے دیکھا تھا ویسٹ افریقہ کے اندر, اس کے بھی کئی سال کے بعد اس کی جا کے ویکسین بھی ملی ہے, اور اب اس کے بعد ہم کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے لیے ویکسین ہے. یہ بھی پروسیس شروع ہو گئی ہے, وی آر ہوپنگ کہ جلدی ہو جائے گا. مگر بالکل صحیح ہے. تو ابھی تک جو ہم علاج کر رہے ہیں یعنی وہ آئسولیشن, کوارنٹائن اور احتیاطی اس کو کہا جا سکتا ہے, کوئی دوا سچ نہیں ہے ابھی اس کی ہے نہیں. صرف ہم لوگ اس وقت جو چیز ہم کو پتہ ہے کام کرتی ہے وہ کوارنٹین ہے. اس کے بعد اگر کوئی انفیکٹ ہو جائے وہ آئسولیشن ہے. یہ کام کرتا ہے, پتہ ہے ہم کو. جو نہیں پتہ ہے کہ ہم اس دوائی کو دیں یا اس دوائی کو دیں, وہ سب کمبینیشنز ٹرائی کر رہے ہیں. اس کے نتائج جو ہیں ان کمبینیشنز آف میڈیسنس کے, وہ یا پلازما کی بات جو ہوئی ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں جب تک کہ وہ اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی, اس میں ڈیٹا نہیں آ جاتا, اس کو اینالائز نہیں کیا جا سکتا, اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ کام بھی کرتی ہے. چائنا کے اندر سے بھی فار انسٹنس یہی ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں. چائنا سب سے پہلے شروع کیا تھا, اور ان کے بھی غیر حتمی نتائج اس قسم کے ہیں جس کے بارے میں آپ ریلی کہہ نہیں سکتے کہ یہ ڈیفینٹ. اگر وہ ڈیفینٹ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہی 2 دوائی دنیا بھر میں یہ کہتے ہیں, UK میں بھی دے رہے ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی دے رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ ایکسپیریمنٹیشن چل رہی ہے. اور ایکسپیریمنٹیشن جب کی جاتی ہے جب آپ کے پاس کوئی ڈیفینٹ دوا نہ ہو. ابھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. خبیب, ابھی چونکہ رمضان آنے والے ہیں اور فائنینشیل کرائسس پوری دنیا میں ہے, ہمارے صرف ملک میں نہیں ہے, اور چونکہ ہم ایک غریب ملک ہیں, یہاں پر لوگوں کو جو ارننگز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں, تو رمضان میں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایکسپینسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں, تو اس چیز کا بہت زیادہ لوگ پریشر لے رہے ہیں اور وہ دباؤ, ذہنی دباؤ پڑ رہا ہے. گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, ٹینشنز ہو رہی ہیں. کیا کریں اس سچویشن میں؟ دیکھیں اس سچویشن میں میرا خیال ہے جو لوگ دباؤ کے اندر ہیں وہ تو دباؤ کے اندر بالکل ہیں, لیکن جو لوگ دباؤ کے اندر نہیں ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ کے سامنے آ جاتی ہے. اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اور گروپس کی شکل میں بھی اور محلے کے اندر گروپس کی شکل میں بھی ہمیں ایسی کمیٹیز چھوٹی چھوٹی بنانی چاہیے جو کہ محلے میں آپ کے جانتے ہوں کہ کن لوگوں کو ضرورت ہو سکتی ہے, ان تک ان کو کسی قسم کی ان کے ساتھ آپ وہ جو ہم ایک اسٹگما سے اٹیچ کیا وہ اس سے بچاتے ہوئے ان تک وہ چیزیں پہنچائیں جو ان کو ضرورت. صحیح, بالکل ایسا ہی ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد زیادہ سے زیادہ کریں. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا. بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. صبح سویرے پاکستان.
اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں, نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں اور ان کی کچھ یادیں اور باتیں تازہ کرتے ہیں, ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر اقبالیات ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر طاہر حمید صاحب. سب سے پہلے آپ کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے, اور پھر جس طریقے سے آپ نے جو شاعری لکھی اور اپنا جو سارے خیالات تھے ان کو لوگوں تک پہنچایا, کتنا ضروری تھا یہ اس وقت, اور اگر علامہ اقبال نہ ہوتے تو شاید آج تصور پاکستان بھی نہ ہوتا. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. آپ دیکھیں کہ علامہ سے پہلے مسلمانان ہند کی جدوجہد آزادی کی منزل ایک آزاد وطن نہیں تھا. یہ اقبال تھے جنہوں نے قائد اعظم کو اس پہ کنونس کیا کہ انہوں نے اس پہ کنونس کیا کہ آپ جب تک ایک الگ ملک کو اپنی منزل نہیں بناتے اس وقت تک آپ کی جدوجہد با مقصد نہیں ہوگی. اور اب دیکھیں کہ 36, 37, 38 کے دوران علامہ نے جو خطوط لکھے قائد اعظم کو, ان خطوط میں قائد اعظم کو یہ کلیئرٹی ملی کہ ہماری منزل پاکستان ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد پھر جب خطبہ الآباد کو آپ دیکھتے ہیں تو خطبہ الآباد کے اندر علامہ نے مسلم آئیڈیالوجی کو, مسلم پولیٹیکل تھاٹ کو اور برصغیر کے اندر خصوصاً اسلامی تہذیب کے مستقبل کو جس طرح ڈیفائن کر دیا, اس سے اس چیز کا فیصلہ ہوا کہ اب مسلمانوں نے کدھر جانا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جدوجہد آزادی کا میگنا کارٹا جو ہے وہ خطبہ الآباد ہے. خطبہ الآباد کلمہ طیبہ کی سیاسی تفسیر کا نام ہے, جس میں علامہ نے یہ بتایا کہ اسلامی تہذیب خود ایک تقدیر ہے, اس کو آپ کسی اور تقدیر کے حوالے نہیں کر سکتے. اور اب دیکھیں کہ یہ ایک پیغمبرانہ بصیرت تھی علامہ کے اندر, اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ایک اتنی بڑی دور اندیشی تھی, دوربینی تھی کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس خطے کے اندر جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں ایک الگ ملک وجود میں آئے گا, اور وہ الگ ملک جو ہے وہ آگے چل کر کے اسلامی تہذیب کے احیاء کا سبب بنے گا. اچھا, اب یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے آج کے دن, اس کو قائد اعظم نے اور ہماری بانی قیادت نے, جدوجہد آزادی کی قیادت نے اس کو آن کیا. قرارداد پاکستان کے بعد جب قائد اعظم نے ایک کمیٹی قائم کی کہ نئے جو ملک جس کے مطالبے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی مینیفیسٹو, ہمارے پاس کوئی ضابطۂ کار ہونا چاہیے, تو ایک بنیادی ڈاکومنٹ بنایا گیا جو 28 اگست 1945 کو قائد اعظم کو پیش کیا گیا. اس میں یہ ڈیفائن کیا مسلم لیگ کی اس کمیٹی نے کہ جو نیا ملک ہمارا بنے گا وہ جس سوچ پہ چلے گا, جس اسلام کی تعبیر پہ چلے گا, جس آئیڈیالوجی پہ چلے گا, وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی ہوگی. تو علامہ کی فکر یک وقت ہمارے لیے نشان منزل بھی ہے, منزل کا تعین بھی ہے, منزل تک پہنچنے کے لیے لائے عمل بھی ہے, اور اس سے بڑھ کر اس منزل کو پانے کے لیے جد و جہد کی تحریک اور جذبہ عمل بھی. تو ہم نئی نسل کو منزل سے آشنا کر سکتے ہیں اقبال کی فکر کے ذریعے سے, اس کا لائے عمل دے سکتے ہیں اقبال کی فکر کے ذریعے سے, اور اس کو اس جد و جہد پہ تیار کر سکتے ہیں, اس کو سراپا عمل بنا سکتے ہیں اقبال کی فکر کے ذریعے سے. اور ڈاکٹر طاہر, اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں جس طرح کہ علامہ اقبال نے اس وقت سمجھا اور جس طرح اپنی شاعری میں اس کو پورٹرے کیا, ہمیں بھی آج اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی تحریک ہو, مفکر جو ہیں یا شعراء جو ہیں وہ بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں اور اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. بلا شبہ دیکھیں اصل چیز تو فکر ہوتی ہے نا. اس لیے تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر آج میرے پاس مملکت ہو, اقتدار ہو, اور مجھے یہ آپشن دیا جائے کہ آپ اقتدار لینا چاہتے ہیں یا علامہ کی کتابیں اور تصانیف لینا چاہتے ہیں, تو میں علامہ کی تصانیف کا انتخاب کروں گا. یہ علامہ قائد اعظم نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ بغیر فکر کے قومیں کبھی زندہ نہیں رہ سکتی, ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. تو ہم تو ایک خوش نصیب قوم ہے. میں یہ عرض کروں کہ ہم اقبال مند قوم ہے کہ ہمارے پاس اقبال ہے, اور ہماری ساری اقبال مندی, ہمارا سارا مستقبل علامہ کی فکر کے ساتھ وابستہ ہے. تو علامہ کی فکر اتنی توانا ہے, اس میں اتنی بصیرت ہے, اس میں اتنی رہنمائی ہے کہ وہ نہ صرف مسلمانان پاکستان کو بلکہ مسلمانان عالم کو اور عالم انسانیت کو ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے, اور ہم ایک ایسی عالمی سوسائٹی کی طرف بڑھ سکتے ہیں, ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھ سکتے ہیں جو سراپا امن ہو, سراپا آشتی ہو, احترام انسانیت پر مبنی ہو, جو اعلیٰ ترین انسانی قدریں ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والی سوسائٹی ہو. تو بلا شبہ اقبال کی فکر کے بغیر پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ بغیر بصیرت کے آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی, اور ظاہر ہے پھر اس سے ہم کوئی یقین ہی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی منزل پہ پہنچ سکیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان.
اقبال کی فکر اور بصیرت کی بات کرتے ہیں تو اقبال جس طرح سے پہنچانا چاہتے تھے اپنا پیغام پہنچ گیا, اور آج بھی ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو وہ کرنا چاہتے تھے, یا جنہوں نے جس طرح انہوں نے اس کا تذکرہ کیا اپنی تصانیف میں, اپنے اشعار میں. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جس طرح علامہ چاہتے تھے ظاہر ہے ابھی اس تک ہم نے پہنچنا ہے, ابھی ہم نے وہ سفر طے کرنا ہے. وہ کچھ ہم نہیں کر سکے جو بانیان پاکستان کا ویژن تھا, جو قائد اعظم کا ویژن تھا, جو علامہ اقبال کا ویژن تھا. اس پہ ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے نصابات کے اندر, اپنی ڈسکشنز کے اندر, اپنے نظام کے اندر جب تک علامہ کی فکر کو ہم انکلکیٹ نہیں کر لیتے اس وقت تک ظاہر ہم اس منزل تک نہیں پہنچے. جیسے آج کی حکومت کا یہ ایک بڑا خوشائند امر ہے کہ بارہا صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کے نمونے پہ جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہی وہ ویژن ہے جس کی بات علامہ نے بار بار کی, اور روحانی جمہوریت کی بات کی کہ اچھا خود والا بات ہے علامہ نے فرمایا ہم کیوں ایک الگ ملک کی بات کرتے ہیں, تاکہ صدیوں کی جو اسلامی تہذیب پر عرب شہنشاہیت کے اثرات آ چکے ہیں ہم ان اثرات کو ہٹا کے اسلام کا اصل اور اجلا چہرہ دنیا کے سامنے رکھ سکیں. تو یہ ریاست مدینہ کو نمونہ عمل بنانے کے بعد ممکن ہوگا. لیکن میں عرض کروں کہ ریاست مدینہ کے نمونے پہ ہم چل نہیں سکتے جب تک ہم اقبال کی فکر کو نہیں لیتے, اقبال کا تصور اجتہاد ہم عمل میں نہیں لے کے آتے, ان کے سیاسی, معاشی, سماجی اور اقتصادی تصورات کو اپنے عمل میں نہیں لے کے آتے. تو ہمیں یہ سب کچھ ابھی کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا آغاز ہوگا. پھر میں وزیر اعظم کی طرف جاؤں گا. انہوں نے جو اعلان کر رکھا ہے کہ القادر یونیورسٹی, ہم ایک ایسی جامعہ بنانا چاہتے ہیں, ایک ایسی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں سائنس کو, ٹیکنالوجی کو, آج کی سماجی علوم کو, دین اور روحانیت کو اکٹھا کیا جائے. تو ایک ایسی نسل ہمیں چاہیے جو نسل کہ ہمیں پاکستان کے مقاصد کے ساتھ کمیٹڈ ہو, جو ویلیوز پہ کمپرومائز نہ کرنے والی ہو. اور یہ جو منزل ہے یہ فکر اقبال کو پوری قومی زندگی میں, یعنی نصاب تعلیم سے لے کے ایوان اقتدار تک پوری قومی زندگی میں لاگو کرنے کے بعد ہی پاسبل ہوگا. اور ظاہر ایک لمبا سفر ہے, وہ بھی ہم نے طے کرنا ہے انشاءاللہ. صحیح. سو ڈاکٹر طاہر, علامہ اقبال نے لکھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اقبال کا جو خودی کا پیغام ہے وہ کیا ہے, آپ نے کیا سمجھا اس؟ جی ہاں, دیکھیں علامہ کا جو خودی کا پیغام ہے جی, یہ بہت ہی اپنے اندر گہرائی رکھتا ہے, اور یہ انسانی شخصیت کی تمام جہات کو کور کرتا ہے. یعنی انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے, اس کو وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں, وہ استعدادیں عطا کی ہیں کہ اس کا حامل کائنات میں انسان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. جتنا زیادہ انسان اس کو ایکسپلور کر لیتا ہے اتنا زیادہ اس کی خودی نمودار ہوتی ہے. اس کی اخلاقی ڈائمنشن بھی ہے, اس کی روحانی ڈائمنشن بھی ہے, اس کی عملی ڈائمنشن بھی ہے, اس کی سماجی ڈائمنشن بھی ہے, اس کی عالمی ڈائمنشن بھی ہے. یعنی ایک فرد کی خودی ہوتی ہے اور ایک قوم کی خودی ہوتی ہے. جس طرح فرد کی خودی تعمیر اور بیدار ہوتی ہے, اس طرح قوم کی خودی بھی تعمیر اور بیدار ہوتی ہے. جس کا فرد کی خودی موت سے آشنا ہوتی ہے, اس طرح قوم کی خودی بھی مرگ اور موت سے آشنا ہوتی ہے. تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہستی کو پہچانے, اپنے منصب کو پہچانے, اپنی عظمت کو پہچانے. اور اس کا آغاز ہوتا ہے اپنی مورل ڈیولپمنٹ سے, اپنی ایتھیکل ڈیولپمنٹ سے, حتیٰ کہ وہ ذات خداوند کے بنائے ہوئے سانچے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے, اور ایسا انسان بن جاتا ہے جس انسان کی خدا کو تلاش ہے, جسے انسان مرتضیٰ کہتے ہیں. جب انسان اس درجے پہ پہنچتا ہے جس درجے پہ ذات خداوند اسے دیکھنا چاہتا ہے, تو اس سے پھر بتا تیری رضا کیا کا منصب جو ہے انسان کو حاصل ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو ڈاکٹر طاہر, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین اور کشمیر کے بارے میں خاصی انسیت رکھتے تھے علامہ اقبال صاحب, اور جس طرح سے انہوں نے بارہا اپنی شاعری میں بھی کہا, اور ہم وہ چیزیں, وہ رنگ دیکھتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جی دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ علامہ جو جب بات کرتے ہیں ملت اسلامیہ کی, تو وہ کبھی بھی ملت اسلامیہ کے مستقبل سے مایوس ہو کے بات نہیں کرتے. جس خاک کے ضمیر میں ہو آتش چنار, ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک کے ارجمند. علامہ یہ کہتے ہیں کہ اہل کشمیر کی کہ خمیر کے اندر آتش چنار ہے, اس آتش چنار کو بجھایا نہیں جا سکتا. وہ قوم جس کے لیے موت زندگی سے زیادہ عزیز ہو, جو زندگی کو شہادت کی موت کی تلاش میں صرف کرنا اپنی ترجیح سمجھتی ہو, اس قوم کو موت کے ذریعے نہیں مٹایا جا سکتا. یہ علامہ کا موقف ہے. تو جو جد و جہد آزادی ہے اہل فلسطین کی ہے, اہل کشمیر کی ہے, علامہ نے اس کو ہمیشہ انکریج کیا, اس کو سپورٹ کیا,
اس کی سیاسی سطح پہ، فکری سطح پہ اور ابلاغی سطح پہ، عوامی سطح پہ اس کی تائید کی، اور ہمیشہ یہ کہا کہ دنیا کا امن جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ لنکڈ ہے، کہ جہاں جہاں بھی اپریشن ہے، جہاں جہاں بھی جو ہے وہ غاصبیت ہے، جہاں جہاں پر بھی استبداد ہے، ظلم ہے، جبر ہے، اس کو مٹایا جائے اور انسانی ضمیر اٹھے۔ میں یہاں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، 1 جنوری 1938 کو آل انڈیا ریڈیو سے علامہ اقبال کی جاری ہونے والے جو پیغام تھا اس کی طرف، جس میں علامہ نے بڑے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ اگر دنیا کی طاقتور قومیں اس بہتے ہوئے خون کو نہیں دیکھیں گی اور اس ظلم اور ستم کو ختم نہیں کریں گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کا نظام اختلال کا شکار ہوگا اور دنیا تباہی کی طرف بڑھے گی۔ تو وہ لوگ جو مقتدر ہیں، جو اہل اقتدار ہیں، جو قومیں اختیار رکھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ کمزور قوموں پہ ہونے والے ظلم اور جبر کو ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو اب آج کشمیر ہے، فلسطین ہے، وہ لوگ آزمائش میں ہیں، لیکن اگر آپ علامہ کی فکر کی روشنی میں دیکھیں تو ان سے زیادہ آزمائش انسانیت ہے۔ آزاد ممالک ان سے زیادہ آزمائش میں ہیں، کیونکہ یہ ان کی آزمائش ہے کہ وہ ان ظلم اور جبر کا شکار جو قومیں ہیں، لوگ ہیں، ان کو ظلم اور جبر سے نکالنے کے لیے کتنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ کردار ادا نہیں کرتے تو اس کا خمیازہ انجام کار انہیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو جب بھی جد و جہد آزادی جو ہے وہ یقین کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ زنجیروں کو کاٹ دیتی ہے۔ صحیح۔ تو ایک تو عشق حقیقی کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال کو اگر پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو وہ کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہ اگر آج کے نوجوانوں کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ علامہ اقبال کا تفکر کیا تھا اور وہ کس طرح کی سوچ رکھتے تھے اور آگے کیا دیکھنا چاہتے تھے اس ملک اور قوم کو، تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی بولیں اور بتائیں اس بارے میں مزید کہ ہمارے نوجوانوں کو کس حد تک سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم کیا سیکھ سکتے ہیں ان سے۔ دیکھیں جی، جہاں تک عشق حقیقی کی آپ نے بات کی تو علامہ بڑے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہے مرد مسلمہ، تمہاری منزل صرف ذات خداوند ہونی چاہیے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اس سے نیچے تمہاری کوئی منزل ہونی ہی نہیں چاہیے۔ مصطفیٰ راضی نہ شد الا بذات، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی سنت یہ ہے کہ حضور ذات خداوند سے نیچے رکے ہی نہیں، یعنی معراج جو ہے وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ تو ایک مسلم نوجوان کی منزل مادیت نہیں ہونی چاہیے، دنیا کے کوئی بھی نشان جو ہیں، دنیا کی کوئی بھی اٹریکشن، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ دنیا کی دولت، دنیا کی منزلیں، دنیا کی کامیابیاں، علامہ کہتے ہیں یہ تمہارے راستے کے سنگ میل، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، تمہاری منزل ذات خداوند ہے۔ تو عشق حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ علامہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم منزل اس ہستی کو بنائے جو ہمیں ابدی کر دے، ہمیں وہی ہستی ابدی کر سکتی ہے جو خود ابدی ہے، جو خود لازوال ہے، اور وہ ذات خداوند ہے۔ اور علامہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ آفلین یعنی ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ ہر شے غروب ہو جانے والی ہے۔ تو مرد مومن کی منزل ذات حق ہونی چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ علامہ ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو علامہ کی یہ بڑا واضح طور پہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا وہ مرد مومن کا، مرد کامل کا، کہ مسلمان کو اپنے آپ کو مرد مومن کے منصب پہ لے کے آنا چاہیے، اور وہ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تب مؤثر ہوگی جب وہ پیرائے عشقی میں ہوگی، حضور کے ساتھ محبت کے ذریعے سے ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ علامہ کا اتنا بڑا نشان ہے کہ اگر آپ عشق رسول کا لفظ استعمال کریں تو پہلی شخصیت آج کے دور میں جو آپ کے ذہن میں آئے گی وہ علامہ اقبال کی شخصیت ہوگی۔ تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ عشق ایک ایسی چیز ہے اور یہی ہماری منزل ہے، عشق رسول یہ جہاں چیز اور عشق الہی، اور جس کے بارے میں علامہ اقبال صاحب نے بارہا اپنی تحریروں میں لکھا اور اس کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر امین تنولی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، جہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، ایلوپیتھک اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے ہیں، وہاں پر آپ جو ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ ہومیوپیتھک میں کیا ہو رہا ہے، آج اس پر بات کریں گے۔ سو ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹس اور ڈاکٹرز موجود ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ ڈاکٹر تارا سنگھ عالم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو کہ ماہر ہومیوپیتھی ہیں، کتابوں کے مصنف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر تارا سنگھ عالم صاحب۔ اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ حکیم راحت نسیم سہدروی بھی ہیں، جو کہ ممبر ہیں نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان۔ آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ حکیم راحت نسیم صاحب۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر تارا سنگھ عالم صاحب، یہ جو ہمارے یہاں صورتحال ہے، ساری دنیا میں کرونا پھیلا ہے، کیوں آیا، کیسے آیا اور انسانوں تک کیسے منتقل ہوا؟ ابھی بھی ہم کون سی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جس پر ہمیں سوچنا ہے؟
ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 92 ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਮਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਰਤ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਿਆਦ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੇ ਫਾਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਪੂਲਰ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇ, ਫੀਵਰ ਹੋਵੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬਮ 30, ਬੈਲਾਡੋਨਾ 30, ਰਸਟੌਕਸ 30, ਪਾਇਰੋਜੇਨਮ 30। ਇਹ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 5-5 ਬੂੰਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਜੀਨਮ 200 ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਅਕਿਊਟ ਕੇਸਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕੋਨਾਈਟ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ, ਬੈਲਾਡੋਨਾ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ, ਬੈਪਟੇਸ਼ੀਆ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ, ਯੂਪਟੋਰੀਅਮ ਪਰਫ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ, ਇਚੀਨੇਸ਼ੀਆ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਚੋਮਾ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ। ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਸ, ਇਹਦਾ ਹਊਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਚੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੰਗਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡੇਲੀਆ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਸਕੋ, ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਧੋ के चंगी तरह सवार के वो खानी चाहिए। एहतियात करें और हेल्दी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अभी डॉक्टर तारा सिंह साहब ने भी बताया। हाँ जी। हकीम राहत नसीम साहब की तरफ बढ़ रही हूँ। हकीम साहब, ये जो अभी सूरत हाल है, ईस्टर्न मेडिसिन इसमें क्या कह रही है और अभी इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आप लोगों की क्या राय है इस पर? रिमशा, बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया जी कि मैं तिब्बे यूनानी की नुमाइंदे की हैसियत से तिब का केस मीडिया के ज़रिए आवाम और हुकूमत के ईवानों में पेश कर सकूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि तिब्बे यूनानी, जिसे ईस्टर्न मेडिसिन का भी नाम दिया जाता है, ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन तरीका इलाज है और ये हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन भी कहलाती है। आलमी इदारा सेहत ये करार दे चुका है कि दुनिया भर के अफ्रीशियाई ममालिक उस वक़्त तक अपने मसाइल सेहत हल नहीं कर सकते जब तक कि वो अपनी सेहत पॉलिसियों के अंदर अपने ममालिक की रवायती तिब्बों को शामिल नहीं करेंगी। तो देखिए, ये बात तो अब साबित हो चुकी कि जदीद मेडिकल साइंस कोरोना के हवाले से फ़ेल हो चुकी। आज दुनिया के वो तमाम ममालिक जो साइंसी तरक्कियों का दावा करते थे और कहा करते थे
کہ میڈیکل سائنس نے اپنی آخری حدوں کو چھو لیا ہے، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ ایک وائرس کے نتیجے میں پوری دنیا افراتفری کا شکار ہو گئی اور میڈیکل سائنس ناکام ہو گئی۔ لیکن اس کے مد مقابل ہماری روایتی طبوں کے اندر یہ پہلے سے وبائی امراض کا چیپٹر موجود ہے۔ ہمارے طبیہ کالجز کے سلیبس کے اندر متعدی امراض، یعنی کہ وہ امراض جو پھیلتے ہیں، وبائی ہیں، انفیکشنز ہیں، ان کو ایک چیپٹر کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ ہماری باوجود اپیلوں کے اور ہماری درخواستوں کے ہمیں اس سلسلے میں کوئی رول نہیں دیا گیا۔ دیکھیے ابھی چائنا کے اندر اس کرونا وائرس کا آغاز ہوا تو وہاں اب اس کے بعد انہوں نے وہاں پر پیپر شائع کیا کہ انہوں نے کرونا پر کس طریقے سے کنٹرول کیا۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنی روایتی طبوں سے استفادہ کیا، اور چائنا کا جو ریسرچ جرنل ہے ٹریڈیشنل میڈیسن کے حوالے سے، اس میں انہوں نے پوری اس کی تاریخ دی اور یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی مقامی جڑی بوٹیوں سے علاج کیا۔ پاکستان کے اندر جو ڈاکٹروں کا وفد آیا چائنا سے، اور اس نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر ڈاکٹروں کو بریفنگ دی، جہاں اس نے یہ بتایا کہ یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے، اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ وہاں انہوں نے تیسرے مرحلے کے اندر یہ بھی بتایا کہ ہم نے وہاں پر بادیان ہتائی، دار چینی، ادرک اور 2-3 اور نباتاتی اجزاء پر نسخے کا استعمال بھی کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری طب کے اندر بیماری اس وقت جنم لیتی ہے جب کسی بھی انسان کی قوت مدبرہ بدن کم ہو جاتی ہے، جسے ہم جدید اصطلاح کے اندر امیون سسٹم کہتے ہیں۔ تو امیون سسٹم کو ہمیں بوسٹ کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم ان وباؤں پر قابو پا سکتے ہیں۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ طریقے سے امیون سسٹم کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے، دونوں سے یہی سوال ہے۔ پہلے ڈاکٹر تارا سنگھ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، پھر آپ سے بھی پوچھوں گی حکیم راز صاحب۔ امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کی بڑی بات ہوئی، ڈاکٹر تارا سنگھ صاحب آپ کی نظر میں کون سی ایسی غذائیں استعمال کر سکتے ہیں جس سے امیون سسٹم اسٹرانگ ہو؟ دیکھیے جو امیون سسٹم، جس کو ہم امیون سسٹم بولتے ہیں نا، ایکچولی وہ آپ کی سول ہے، وہ آپ کی جو جس کو بولتے ہیں انرجی جو آپ کے اندر کام کرتی ہے نا۔ ہم اللہ کی رحمت سے، اس رب کی رحمت سے ہمیں سب سے زیادہ میڈیٹیشن کرنی چاہیے، سب سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، جس سے آپ کا امیون سسٹم، آپ کی جو سول مضبوط ہو سکے۔ اگر آپ ریسیو ہی نہیں کرتے کسی چیز کو، کسی فوڈ کو، کسی دوائی کو، آپ کی باڈی، آپ کی سول نے ریسیو کرنا ہے۔ باڈی تو ایک ذریعہ ہے، باڈی ایک ٹول ہے۔ ہومیوپیتھک سسٹم جو ہے سارے کا سارا وہ سول کے اوپر کھڑا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے۔ سارے سسٹم دنیا کے اچھے ہیں، جتنے بھی سسٹم ہمیں ہیلپ کریں۔ ہمیں اس وقت ہمارا جو فرض ہے وہ ہے کہ ہمیں جو آدمی کو مصیبت آئی ہے اس کو نکالنا ہے مصیبت سے۔ کیسے نکلیں؟ کوئی ہسٹری، جو جتنی بھی ہسٹری ہے نا، جتنی دوائیوں کی، وہ ریسرچ سے بنی ہے، ساری اچھی ہیں، سب دوائیاں دنیا کی اچھی ہیں، سب سسٹم اچھے ہیں، مگر سب سے بڑھیا بات یہ ہے کہ ہم اس گھڑی میں اپنے گردوارے، مندر، مسجدوں کی پہلے جو گولکے ہیں اپنے دل کھول دیں اور لوگوں کی مدد کریں۔ وہ پیسے جو جمع بلین پاؤنڈ جو جمع کر کے رکھے ہیں نا اندر، وہ نکالیں اور لوگوں کی مدد میں ڈالیں، وہ دوائیوں پہ، ہاسپٹلوں پہ لگائیں۔ صحیح بات۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ امیون سسٹم جو ہے آپ کا اندر کا جو من ہے، جو آپ کے اندر جو سول ہے جو بیٹھی ہے نا، جو ڈری بیٹھی ہے ڈر سے، جو ڈر کو نکالیں پہلے۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے بڑی اللہ کی رحمت سے۔ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم تو ہاتھ ملانے سے گئے، ہم کسی سے پہلے ڈسٹینس بنا دیا، اتنی ہمارے اندر جو بڑھ جائے گی، جو فیئر اتنا اندر گہرا چلا جائے گا، ہم تو نفرت سے بھر جائیں گے ایک دوسرے سے، کسی کے گھر نہیں جائیں گے، کسی کے ہاتھ کا کھائیں گے نہیں۔ یہ کیا بیماری ہے؟ یہ بیماری من کی ہے ساری، کیونکہ ہومیوپیتھک سسٹم جو ہے وہ من کے اوپر ہی کھڑا ہے، بیماری باہر تو ہے ہی نہیں کوئی۔
सो इसलिए मेरी गुजारिश है सब लोगों से, दुनिया के सब लोगों से, कि प्लीज़ हम पहले डरना छोड़ दें, हमें उस अल्लाह से जो इक़दाद है हमारा जो फेथ है उसको मजबूत करें। वही है करने वाला, वही आपको तंदुरुस्ती देने वाला है, वही बीमारी भी वही भेजता है, ठीक है, मारता भी वही है, रखता भी वही है। तो हम पहले अपने जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम यही है हमारा। हाँ बिल्कुल, तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है तो पहले अपनी सोल को मजबूत करने के लिए। रिमशा, पहली बात तो ये है कि कुदरत जो है ना, फितरत, ये वबाई अमराज फितरत की तरफ से आते हैं और फितरत इनका खुद मदावा करती है। ये जो हम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये कुदरत ने, फितरत ने इंसानी जिस्म के अंदर रखी है बीमारियों से मुकाबला करने के लिए। जब ये कुव्वत कमज़ोर होती है तो बीमारी हमलावर होती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर कोरोना के हवाले से जो खौफ व हरास फैलाया गया है, उसके नतीजे में आप देखिए कि सबसे पहले आप देखिए कोरोना की फार्मालोजी कि ये कैसे तश्कील पाता है। ये वायरस एक प्रोटीनी लेयर्स के अंदर होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि फैट्स लेयर्स। तो ये जो कहा जाता है कि 20 मिनट तक हाथ धोएं, तो इसके अंदर भी जब हम हाथों को मलते हैं तो इससे वार्म यानी कि हरारत पैदा होती है। और ये जो वायरस है ये 25-26 सेंटीग्रेड पर अमूमी तौर पे तहलील हो जाता है। लेकिन आज खौफ व हरास की सूरत हाल ये है कि देखें, इसके बारे में जो स्टडी आई है वो ये है कि ये फैब्रिक के अंदर 3 घंटे तक, कापर के अंदर 4 घंटे तक और कार्डबोर्ड के अंदर 24 घंटे तक, मेटल के अंदर 48 घंटे तक और प्लास्टिक मटेरियल के अंदर 72 घंटे तक ज़िंदा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हम तो कोई काम ही नहीं कर सकते, ना हम कंप्यूटर को हाथ लगा सकते हैं, ना हम दरवाजे को हाथ लगा सकते हैं, ना हम कुर्सी मेज़ पे बैठ सकते हैं, ना चारपाई पे बैठ सकते हैं। तो इससे भी यकीनन इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। तो हमें लोगों का मोराल बुलंद करना चाहिए, लोगों को ये बताना चाहिए कि ये इतना खौफनाक और ख़तरनाक नहीं जिस हद तक ये पेश किया जा रहा है। देखिए, हमारे मुल्कों के अंदर वैसे भी लोगों का इम्यून सिस्टम खासा मजबूत है और मगरब के मुकाबले के अंदर हमारी सूरत हाल बहुत बेहतर है। आप मुआवजा करें कि पाकिस्तान की हुकूमत के सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर 12 मिनट के बाद एक हार्ट से मरीज़ जो है वो दुनिया से चला जाता है, यानी 24 घंटे के अंदर तकरीबन 350 पेशेंट। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर 1.5 करोड़ से ज़ायद पेशेंट हेपेटाइटिस के हैं, 1.5 करोड़ से ज़ायद पेशेंट जो हैं वो डायबिटीज़ शुगर के हैं। और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर 4.25 लाख मरीज़ हर साल नज़ले ज़ुकाम की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। तो यूँ हम ये समझ सकते हैं कि ये उनके मद्दे मुकाबल ये इतना बड़ा मसला नहीं जिसे बनाकर इसे पेश किया गया है। लेकिन इसके बावजूद हम इससे इनकार नहीं करते, यकीनन ये मर्ज़ है और वबाई मर्ज़ें हमेशा से आती रहीं, इससे पहले भी ये आती रहीं और तिब्बी किताबों में इनका जिक्र भी मौजूद है और कुदरत इनका खुद मुदावा भी करती है। मैं ये समझता हूँ कि ये अमूमी तौर पर जब मौसम सरमा मौसम गर्मा की तरफ जाता है और दरमियान के अंदर बारिशों का सिलसिला शुरू होता है, तो अमूमी तौर पर जब फ़ज़ा मुतफ़न हो जाती है, पोलूट हो जाती है पोल्यूशन की वजह से, तो इसके नतीजे के अंदर ये जरासीम और वायरसेस जन्म लेते हैं। लेकिन जब बारिशों के बाद मौसम के अंदर शिद्दत की गर्मी आती है, जैसे कि अभी बारिशों के बाद धूप शुरू हो रही है, तो ये वायरसेस और ये जरासीम आज खुद ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, अभी हमने कहा कि ये 20 मिनट तक हाथ धोएं, तो इसके नतीजे में जब हम करते हैं तो हमारे हाथ वार्म अप होते हैं, गर्म होते हैं। इस हरारत से भी ये प्रोटीनी लेज़र के अंदर ये तहलील होता है। अभी हम इसके लिए हमें सूरज की शुआओं से भी इस्तेफादा करना चाहिए। सिंह साहब, ये जो सूरत हाल है इसमें हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, तरह तरह के तरीका इलाज बताए जा रहे हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आप इससे बच सकते हैं। आप कुछ बताएंगे लोगों को कि किस तरीके से कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे किचन में मौजूद हैं, या कोई और आपके पास तरीका?
ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਇੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੋਂ। ਬਚਾਓ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੈਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈ ਬਈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੇ ਅਦਰਕ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਦਰਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ BP ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਣਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝਦਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਗਾ ਦੇ ਕਰੋਨਾ, ਡਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ। ਜਗਾ ਦੇ ਕਰੋਨਾ, ਡਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ, ਧਰਮੀ, ਲੇਖਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤਦਵੀਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਡਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਤੇਰੇ ਡਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਰੰਗ ਨਸਲ ਤੇ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਮਨ ਚੋਂ ਫਿਤਰਤ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਜੀਵਨ ਹੀਰਾ ਹੋ ਜਾਊ ਲੀਰਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੇ ਲੀਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਟ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਚੰਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚੰਗਾ ਸੁਣੀਏ। तो मेरी गुजारिश ये है कि ਅਸੀਂ, जैसे कि अभी तारा सिंह साहब ने भी कहा कि अब जो आगे वक्त आ रहा है ये और ज़्यादा मुश्किल है, हालात ख़राब हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, केसेस में भी इजाफा हो रहा है, कोरोना से मुताल्लिक भी सूरत हाल तशवीशनाक है। तो हम सब क्या कर सकते हैं इस वक्त इस सूरत हाल में और इन हालात में? आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुआलज, हाँ, उसका तल्लक किसी भी तरीका इलाज के साथ हो, उसका बुनियादी मकसद है इंसान की शफा। हम जदीद मेडिकल साइंस के मुखालिफ नहीं, हम समझते हैं कि तमाम तरीका है इलाज के लोगों को मिलजुल कर इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए और कौम को इस बहरान से निकालने के लिए सबको इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारा सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हकीम राह ने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अल्लाह ने के बाद।